अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेसन नंबर 3 है, आयत नंबर 6 एंड 7, जो कि कुफ़ार के बारे में है। सूरह बकरा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने 3 गिरोहों का ज़िक्र किया है। यानी ईमान के लिहाज से देखा जाए तो पूरी इंसानियत जो है वो 3 गिरोहों में तकसीम है। पहला गिरोह मुत्तकीन का, अहले ईमान भी कह सकते हैं उनको, यानी वो लोग जिन चीज़ों पे अल्लाह ताला ने ईमान लाने का हुक्म दिया है उन पर ईमान लाते हैं, ईमान का हक़ अदा करते हैं और अमल से तस्दीक भी करते हैं अपने ईमान की। ठीक है, पहला गिरोह वो है जो मुत्तकीन का गिरोह है। और उसके बाद कुफ़ार, दूसरा गिरोह कुफ़ार का है, यानी मुत्तकीन जिन चीज़ों पर ईमान लाते हैं कुफ़ार उनका इनकार करते हैं। किसी एक बात का इनकार करे तब भी काफिर कहलाएगा, और सब बातों का इनकार कर दें तो तब भी काफिर होगा, यानी कुफर में ये चीज़ शुमार होगी। और तीसरा गिरोह है मुनाफिकीन का, कि मुनाफिक वो होता है जो ज़ुबान से ईमान का इकरार करता है और दिल में उसके कुफर होता है, यानी दिल से ईमान नहीं लाता, सिर्फ ज़ुबान से ईमान लाता है या इस्लाम कबूल करता है या ज़ुबान से इकरार करता है। तो बुनियादी तौर पे ये 3 गिरोह हैं, यानी पूरी इंसानियत को अगर देखा जाए तो ईमान के लिहाज से 3 गिरोह हैं, मुत्तकीन, कुफ़ार और मुनाफिकीन। पिछले लेसन में हमने मुत्तकीन के बारे में पढ़ा, आयत नंबर 1 से 5 तक, कि हिदायत कुरान पाक में हिदायत मुत्तकीन के लिए है, यानी जो हिदायत की नीयत से कुरान पाक को पढ़ें। फिर मुत्तकीन की सिफ़ात बताई गई हैं, ठीक, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो नाजिल हुआ यानी कुरान पाक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया कराम पर जो सहीफ़े नाजिल हुए, जो किताबें नाजिल हुई, उन पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, तो यही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं और यही फ़लाह पाने वाले हैं। यानी मुत्तकीन का इंजाम क्या है कि वो फ़लाह पाने वाले हैं, हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। फिर अब आज के लेसन में है कुफ़ार के बारे में, यानी दूसरा गिरोह है कुफ़ार का। मुत्तकीन जिन बातों पर ईमान लाते हैं, कुफ़ार उसका इनकार कर देते हैं। ठीक है, हक़ को कबूल नहीं करते, उसका इकरार नहीं करते। आयत नंबर 6 और 7 में इनका ज़िक्र है, इसको देखते हैं आयत को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, उन पर, आ खा अनज़रताहुम, आप डराएं उनको, अम या लम नहीं, तुनज़िरहुम, आप डराएं उनको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला नहीं, युमिनून, वो ईमान लाएंगे। इन्ना, बेशक, अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना आप लोगों को पिछले लेसन में भी बताया था कि इसम मौसूल है। ठीक है, इसम मौसूल क्या होता है? जो पिछली बात को आगे से मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मौसूल वसल से है ना, वसल का मतलब मिलाना या मिलना। ठीक, तो अल्लाज़ीना का वाहिद अल्लाज़ी होता है, वो शख्स या वो ज़ात, और जमा होगा जमा मुज़क्कर अल्लाज़ीना। बेशक वो लोग काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। काफ़रू का रूट वर्ड है काफ़ारा। काफ़ारा लफ्ज़ी मायने होता है इनकार करना, छुपाना, ढांपना। ठीक है, यानी कुफ़र का मायने छुपाना भी है और ढांपना भी है, और नेमत का इनकार करना। तो यहाँ पे कौन सी नेमत का इनकार होता है कुफ़र में? ईमान की नेमत। ठीक है, यानी ईमान जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसका इनकार करने वाला
کافر ہے، اور اس نعمت کو چھپانے والا، اس کا اقرار نہ کرنے والا، وہ بھی کافر ہوگا اور یہ چیز کفر میں آئے گی۔ یعنی اصطلاحاً یہاں پہ ایمان کی نعمت کو چھپانا مراد ہے۔ پھر اسی طرح سے ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے، کیونکہ ناشکری میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا انسان، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا ہے۔ کفران نعمت مراد ہے اس میں، ناشکری میں۔ لیکن اعتقادی کفر کیا ہے؟ ایمان کی نعمت کو چھپانا یا انکار کرنا۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر میں متقین جن باتوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کا انکار کرنے والے، متقین ایمان لاتے ہیں، اور کافر کون ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں۔ غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، جنت اور دوزخ یعنی آخرت کے تمام مراحل وہ بھی غیب میں آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ابھی ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، تو یہ ساری باتیں غیب میں ہیں۔ تو کافر کون ہے؟ جو غیب کا انکار کرتا ہے، اور عملی طور پہ انکار کیا ہوگا؟ نماز کا انکار یا دیگر جتنے بھی احکامات ہیں ان کا انکار کرنے والا، صحیح، اور پھر آخرت کا انکار کرنے والا، تو وہ کافر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء کا روٹ ورڈ ہے سین واو یا، لفظی معنی ہوتا ہے سواء کا برابر ہونا، مساوی ہونا، برابر ہے، علیہم ان پر، علیہم جو ہے یہ علا اور ہم اس سے مل کے بنا ہے، ہم جو ہے یہ پروناؤن ہے، ٹھیک، جمع مذکر غائب کا پروناؤن ہے، ضمیر ہے یہ، اور علا اور ہم مل کے بنا علیہم ان پر۔ آ کا ویسے کیا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آ کے بعد ام کا لفظ آ رہا ہو آیت میں تو آ کا ترجمہ خا کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، آ خا انذرتہم، آپ ڈرائیں ان کو، ہم کو اگر الگ کر دیا جائے لفظ رہے گا انذرتا، تا معنی تو، واحد مذکر حاضر، انذرتا تو ڈرائے ان کو، تو یہاں پہ تو کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، تو اس لیے کیا کہا جائے گا؟ آپ ڈرائیں ہم ان کو۔ انذرتا کا روٹ ورڈ ہے نون ذرا، نظرہ، یعنی برے انجام سے خبردار کرنا، نظر، اسی سے لفظ ہوتا ہے انذار۔ انذار ہوتا ہے بیسیکلی خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ کسی کو برے انجام سے خبردار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے نا، بشیرن اور نذیر، بشیر ہوتا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا، ٹھیک، ڈرانے والا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی کے لحاظ سے مفہوم دیکھا جائے تو مراد ہے برے انجام سے خبردار کرنے والا، شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے، دل میں خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہوئے کسی کو برے انجام سے خبردار کرنے والا، صحیح۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ جو اعتقادی کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، خواہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو یا تم خبردار کرو ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، یہاں پہ مراد اعتقادی کفر ہے، جو پکے کافر ہیں، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے، ختمہ، مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر، اور علی پر، ابصارہم، ان کی نگاہیں۔
تو ان کی نگاہوں پر غشاوتن پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ ختمہ، خا تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ختمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مہر لگانا یا سیل کرنا کسی چیز کو، ٹھیک۔ تو جب کسی چیز کو سیل کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ مہر لگنے کا مطلب ہے حق کو پہچاننے کی یا حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھن جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب قلب کی جمع ہے۔ قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، یعنی عربی میں قلب کا لفظی معنی الٹنا پلٹنا۔ دل، اس کو یعنی دل کو قلب کہا جاتا ہے عربک میں۔ تو دل کو بھی قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا، ہمیشہ فیلنگز بدلتی رہتی ہیں، ایموشنز بدلتے رہتے ہیں، اسٹیبل کنڈیشن نہیں ہوتی۔ کبھی ایک چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور دوسرے لمحے ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ تو دل کی کیفیت جو ہوتی ہے نا وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے ہر وقت۔ تو اس لیے لفظی معنی قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ تو اسی بنیاد پہ دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے عربک میں، اور قلب کی جمع قلوب۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وَعَلَىٰ اور اوپر یا پر، سَمْعِهِمْ ان کے کانوں کے۔ سین میم عین روٹ ورڈ ہے سم۔ سم کہتے ہیں کان کو یا سننے کو، سین میم عین، ٹھیک ہے۔ سم کا ورڈ کان کے لیے بھی آتا ہے اور سننے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی یا ان کی سماعت پر مہر لگا دی، دونوں لحاظ سے درست ہے۔ وَعَلَىٰ اور اوپر، ابصارہم ان کی نگاہوں کے۔ ابصار با صاد را روٹ ورڈ ہے بصر۔ بصر جو ہوتا ہے یہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، آنکھ کو کہتے ہیں، اور دوسرا دیکھنے کے لیے بھی بصر کا ورڈ آتا ہے۔ جس طرح سم جو ہے سین میم عین یہ کان کے لیے اور سننے کے لیے، تو بصر جو ہے یہ آنکھ کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی۔ اسی سے ورڈ ہوتا ہے بصارت، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بصارت یعنی بینائی، ٹھیک۔ تو بصر کی جمع ابصار، اور ان کی نگاہوں پر یا ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے۔ غشاوتن کا روٹ ورڈ ہے غین شین یا، غشی یعنی غشی سے بنا غشاوتن۔ غشی کا لفظی معنی ہے جس طرح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، غشی پڑ گئی یا کسی کو غش پڑ گیا، تو وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کس کیفیت کو ہم کہتے ہیں کہ غشی پڑ گئی؟ جب انسان کے حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو بے ہوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حواس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پہ غشاوت ان کا مطلب ہے ایسا پردہ جس کی دوسری طرف بھی نظر آئے، یعنی پردہ، ایسا پردہ جس کا دوسری سائڈ پہ ہلکا ہلکا انسان کو نظر آئے، اس پردے کو غشاوتن کہتے ہیں۔ تو کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، ان کو برے انجام سے ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ مہر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کے دلوں اور کانوں سے حق کو پہچاننے اور حق بات کو سننے کی توفیق کیوں چھن گئی؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کا انکار کیا، حق کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کب انسان حق کو قبول نہیں کرتا؟ ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، غفلت میں پڑے رہنے کو پسند کرتا ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کی خواہشات اور دلچسپیاں اس پر حاوی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مرضی کے مطابق خود کو بدلنا نہیں چاہتا. ماحول کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات انوالو ہو سکتی ہیں، اس کی دلچسپیاں انوالو ہو سکتی ہیں، اور وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا تو تب وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا اور دنیا میں غافل رہنے کو ہی ترجیح دیتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ حق کو قبول حق کو پہچان کر بھی جب وہ لوگ قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر حق کو قبول کرنے کی، پہچاننے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے. اب یہاں پہ جن اعضاء کا ذکر ہے، دل، کان اور آنکھ، یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دیے ہیں، یعنی ان پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ انسان ان اعضاء کو حق کو پہچاننے کے لیے استعمال کرے. ٹھیک ہے، کان سے حق بات سنے گا، آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے گا، حق کو پہچانے گا، اور دل جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا. تو اگر یہ اعضاء اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اعضاء بیکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دیتا ہے. آنکھوں پر پردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آنکھوں پر بھی مہر لگ گئی. آنکھوں پر پردہ ہے، اور پردہ بھی کیسا ہے؟ جس کی دوسری سمت ابھی نظر آ رہا ہے، ہلکا ہلکا. تو اٹس مین کہ کفر کے آخری درجے پر بھی ابھی بھی امید ہے کہ اگر وہ انسان پلٹنا چاہیں، حق کو پہچان کر اس کو قبول کر لیں، تو اب بھی ان کو ہدایت مل سکتی ہے. آنکھوں پر پردہ ہونے کا یہ مطلب ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، عظیم، بڑا. عذاب کا روٹ ورڈ ہے عین زال با، عذاب. عذاب جو ہے وہ ایسے دکھ، درد اور تکلیف کو کہتے ہیں جو ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی. یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی تکلیف کے لیے عربی میں عذاب کا لفظ آتا ہے. تو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم کا روٹ ورڈ ہے عین زوئیں میم، عظم. عظمہ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. تو جسم میں جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو وہ سب سے بڑی ہوتی ہے. ہڈیوں میں اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے بڑا حصہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. تو اس سے اس کو عظم کہتے ہیں، اور عظم سے ہی عظیم یعنی بڑا. تو کفار کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. صدق اللہ العظیم.